बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाजरीन, बांग्लादेश में बहुत सी अनहोनियां हो रही हैं। बांग्लादेश में एक इनकलाब तो 1971 में उस वक्त आया था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से, मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पे उभरा था। लेकिन यूँ लगता है कि कई दहाइयों के बाद अब उस सारे इनकलाब की नज़रियाती तौर पर उसकी रिवर्सल हो रही है। और इस रिवर्सल की वजह क्या है, इसमें दूसरे तमाम मुल्कों के लिए और उनके अंदर जो एक कशमकश चल रही है उसके लिए एक सबक भी मौजूद है। पहले तो बांग्लादेश में आने वाली, रूनमा होने वाली इन अनहोनियों पर बात की जाए कि बांग्लादेश के जो बंगला बंधु थे, बाबाए कौम थे शेख मुजीबुर रहमान, जो उनके रद्द में, जो उनकी मुखालफत में एक नया इनकलाब तलबा की क़यादत में उभरा है, वो सारी माजी की तारीख़ पर ख़त तनसीख खींच रहा है। और ऐसा कौमों की तारीख़ में बहुत कम हुआ है कि जैसे बांग्लादेश का जो क़याम था वो अज़ ख़ुद एक अनहोनी इस लिहाज से थी कि एक अक्सरियती आबादी ने अक़लियत से आज़ादी का नारा लगाया और ख़ुद को अक़लियत से अलग कर दिया। इसी तरह ये भी एक अनहोनी है कि कई दहाइयों तक उस कौम का मुत्तफ़िका तौर पर बाबाए कौम रहने वाला एक शख्स जो है, उसके नाम को, उसके मकाम को, उसकी जो कुर्बानी है, उस सारे पे एक तनसीख की लकीर खींची जा रही है। और इस की कुछ ठोस वजूहात होंगी। हकीकत ये है कि ये जो बांग्लादेश में आज इनकलाब उभरा है, इसके हवाले से ये मैंने कुछ नोट्स लिए थे कि जो मौजूदा एक इनकलाब है, इसमें बुनियादी तौर पर शेख मुजीबुर रहमान से ज़्यादा उनकी जो बेटी हैं शेख हसीना वाजद, उनकी पॉलिसीज़ का और डंडे के ज़रिए मुआशरे को चलाने और तकसीम दर तकसीम का एक अमल करने और तारीख़ को डंडे के ज़रिए बजाय कलम के लिखने के, डंडे के ज़रिए लिखने के, और तारीख़ को मौरख़ पर छोड़ने की बजाय पुलिस के ज़रिए, इंतज़ामिया के ज़रिए लिखवाने की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं चल कर आगे बैकफायर कर जाती है। तो ये जो अनहोनी एक और है, एक तो करेंसी नोटों से भी उनका नाम खारिज कर दिया गया और अब तारीख़ से भी उनका नाम इस तरह खारिज किया जा रहा है कि उनको बंगला बंधु बाबाए कौम के मनसब से उनको अलग कर दिया गया है। और तारीख़ नई जो रकम की जा रही है उसके मुताबिक बांग्लादेश के बाबाए कौम वो शेख मुजीबुर रहमान नहीं थे बल्कि ज़ियाउर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना वाजिद के वालिद हैं और जो ज़ियाउर रहमान हैं वो खालिदा ज़िया के खामद हैं। और खालिदा ज़िया ज़ाहिर है बरसों की मातूब रहने के बाद, अब जैसे कि हर एक तब्दीली का एक नतीजा होता है कि जो ज़ेर दस्त होता है वो बाला दस्त हो जाता है और जो बाला दस्त होता है वो ज़ेर दस्त हो जाता है। तो बांग्लादेश भी तारीख़ के इस हकीकत का आज सामना कर रहा है। तो ये जो नया फ़ैसला बांग्लादेश की इंतज़ामिया ने किया है कि उसके मुताबिक तारीख़ की किताबों से, निसाब की किताबों से, यानी एक ये तासर और ये लेसन जो है ये हज़फ किया जा रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की बाबाए कौम थे। और अब ये बात वहाँ लिखी जा रही है कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान करने वाले थे वो जनरल ज़ियाउर रहमान थे और हकीकत में वही बांग्लादेश के बाबाए कौम हैं। एक बांग्लादेश की जो एक माहिर निसाब हैं उनके हवाले से कहा गया है और मुहक्किक हैं, उनके हवाले से कहा गया है कि एक ऐसी कहानी बनाई थी शेख हसीना वाजिद ने, बंगला देश के बाबाए कौम के तौर पर शेख मुजीबुर रहमान का जो किरदार और मकाम है उसको साबित करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए कि जो हकाइक के मुताबिक नहीं थी। यानी ये कि
مارچ کے مہینے میں 1971، ظاہر ہے 16 دسمبر کو پاکستانی فوج نے سرنڈر کیا وہاں، لیکن مارچ کے مہینے میں بنگلہ دیش کا جو اعلان آزادی ہوا تھا، اور غالباً 16 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان گرفتار ہوئے تھے، پاکستان کی فوج نے انہیں گرفتار کیا تھا اس وقت. تو انہوں نے ایک وائرلیس پیغام کے ذریعے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا تھا. یہ نصاب میں لکھا گیا تھا بنگلہ دیش کے، اور انہوں نے کہا تھا شاید یہ میرا آپ کے لیے آخری پیغام ہو، لیکن آج بنگلہ دیش کی آزادی کا دن ہے اور اب ہم نے اپنی جد و جہد کو مزید تیز کرنا ہے. تو یہ ایک کہانی بنائی گئی تھی، ایک افسانہ بنایا گیا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو کے اعلان آزادی کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن حقیقت یہ تھی، انہی محققین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ مارچ کے مہینے میں ہی جو ضیاء الرحمان تھے، میجر ضیاء الرحمان تھے، انہوں نے اعلان آزادی ایک اور جو خفیہ ریڈیو اسٹیشن تھا وہاں سے اعلان آزادی کیا تھا، اور بعد میں رسمی طور پر پھر شیخ مجیب الرحمان نے بعد میں رہا ہونے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا. اور لیکن جو شیخ حسینہ واجد تھیں، انہوں نے کیریکولم میں اس طرح کی تبدیلی کی اور اس طرح کی مینورنگ کی کہ انہوں نے ایک پرانا اعلان آزادی دریافت کر لیا شیخ مجیب الرحمان کا، کہ جب ابھی پاکستان فنکشنل تھا، متحدہ پاکستان، اور وہاں پاکستان کی فوج ابھی موجود تھی اور وہ کارروائیاں کر رہی تھی، اور مکتی باہنی بھی ایک تحریک چلا رہی تھی اور وہ بھی اپنی جو مسلح کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھی، یعنی پاکستان کا بھی کنٹرول لوز نہیں کیا تھا پاکستان نے ابھی. تو ایسے میں لیکن چونکہ اس کو اس پر تنسیخ کی جو لکیر ہے وہ کھینچنا تھی جو ضیاء الرحمان نے اعلان کیا تھا، تو اس کے لیے پھر یہ کہانی بنائی گئی. اور اب جو بنگلہ دیش کے ماہرین نصاب ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ اس تاریخ کو درست کر دیا گیا ہے، اور اب جو جنرل ضیاء الرحمان ہیں جو بعد میں پھر بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی کئی نشیب و فراز کا حصہ رہے، کیونکہ پھر انہیں جو سب سے جو پہلی بغاوت جو شیخ مجیب کے خلاف ہوئی وہ میجر مشتاق نے کی، اور میجر مشتاق نے خود وہ صدر بن گئے بنگلہ دیش کے، اور جو ضیاء الرحمان تھے ان کو آرمی چیف بنا دیا گیا. لیکن پھر انہیں اندازہ ہوا، پھر ان کے خلاف بھی ایک بغاوت ہوئی، ابو طاہر نے بغاوت کی اور میجر مشتاق کو قتل کر دیا گیا. اور پھر یوں اس طرح یہ کئی بغاوتیں جو ہے 1975 کے بعد شیخ مجیب کے قتل کے بعد چلتی رہیں، ایک کے بعد دوسرا لیڈر قتل ہوتا رہا، یہاں تک کہ پھر جو ابو طاہر نے جو حکومت بنائی، جو بغاوت انہوں نے کی، تو اس میں پھر جو جنرل ضیاء الرحمان تھے جن کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا تھا، انہوں نے ان کو دوبارہ نکال کر بنگلہ دیش کا آرمی چیف بنایا. یہ تو بہرحال بنگلہ دیش کی کہانی ہے. لیکن جو شیخ حسینہ ہیں انہوں نے پھر 15 برس تک جس طرح جمہوریت کے پردے میں آمرانہ طرز عمل اپنایا اور بنگلہ دیش کی سوسائٹی کی ڈائیورسٹی کو ختم کرنے کے لیے ان کی جو جذبہ حریت، جو ان کا ایک بالادستی اور غلبہ کسی چیز کا تسلیم نہ کرنے کی ایک ان کی روش ہے، تو اس نفسیات سے اس سائیکی کو سمجھے بغیر یا اس کو دبانے کی کوشش کی، اور شیخ مجیب الرحمان کو جاؤ بیجا مسلط کرنے کی کوشش کی لوگوں کے ذہنوں پر. حالانکہ اب شاید بنگلہ دیش کی جو نسلیں ہیں وہ ان کے رول کو تسلیم کر چکی تھیں اور انہیں بنگلہ بندھو یا بابا قوم کے طور پر بھی ایکسیپٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور کافی ایک وقت کا ایک دھارا ہے وہ بہہ چکا تھا. لیکن شیخ حسینہ نے جس انداز سے سوسائٹی پر قبضہ کیا، سوسائٹی کو دبانے کی کوشش کی، دانش کو، تاریخ کو، اور تنوع کو، اور پلورلزم کو، اور مکالمے کی جو سپیس کو کم کیا، جس انداز سے اس نے اتنا خوفناک رد عمل بنگلہ دیش کی سرزمین پہ اور بنگلہ دیش کے عوام میں پیدا کیا کہ اس کے نتیجے میں وہ عوام جو ہے اتنے تنگ آ گئے کہ انہوں نے اپنی تاریخ کو ہی تبدیل کرنا شروع کیا، تاریخ کو ہی ایک ریورس گیئر لگانا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنا ایک بابا قوم بنا لیا، اپنا ایک بابا قوم بھی الگ کر لیا،
اپنی ہسٹری بھی وہ الگ کر رہے ہیں. اب اگر شیخ حسینہ واجد اس بات پر اصرار جاری رکھیں گی باہر بیٹھ کے کہ شیخ مجیب ہی بنگلہ دیش کے اصل ہیرو اور بابا قوم ہیں، تو لیکن جو سرکاری سطح پر جو ریاست ہے، جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے بنگلہ دیشی عوام کا، وہ یہ کہتا رہے گا کہ نہیں، جو جنرل ضیاء الرحمن ہیں وہی بنگلہ دیش کے بابا قوم ہیں. اور یوں ایک قوم کے اندر دو بابا قوم اور دو جو فادر آف نیشن وہ پیدا ہو گئے، اور یہ ایک سوسائٹی کے اندر گہری تقسیم کا ثبوت ہے اور اس کا اظہار ہے. حالانکہ بنگلہ دیش ایک میں اتنے گہرے تضادات نہیں ہیں سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، کہ جتنے پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں. تو وہاں لیکن اس کے باوجود جبر کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر اور دانش کو راہ نہ دے کر، مکالمے کو راہ نہ دے کر، ڈائلاگ کو راہ نہ دے کر اور دوسرے کے وجود کو تسلیم کر کے، حالات کو ایک راہ نہ دے کر جو انہوں نے حالات پیدا کیے تھے، اس کے رد عمل میں یہ تقسیم اتنی گہری ہو گئی کہ ایک بہت بڑے طبقے نے، اور جب وہ اوپر آیا تو انہوں نے پرانے بابا قوم سے گلو خلاصی حاصل کر لی اور انہوں نے اپنے لیے ایک نیا بابا قوم دریافت کر لیا. یہ ان ملکوں کے لیے بھی جو ٹھونستے ہیں جبر کی بنیاد پر، طاقت کے زور پر، جو طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بیجا استعمال ہوگا اپنی ضروریات کو، اپنی پسندیدہ تاریخ کو لوگوں پر مسلط کرنے، ان کے حلق سے اتارنے، ان کے ذہنوں میں اس کو بسانے، ان کی نگاہوں میں ان کو بسانے کے لیے، یعنی جتنا ظلم و جبر اختیار کیا جائے گا اس کا اتنا ہی ری ایکشن ہوگا. اور سوسائٹی کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان کے لیے بھی، آج کے پاکستان کے لیے بھی، جس میں بڑی تیزی سے ایک تقسیم جو ہے، سماجی تقسیم ہے سوسائٹی کے مختلف طبقات کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، وہ گہری ہوتی جا رہی ہے اور اس کو گہرا کر دیا گیا ہے. تو وہاں اس طرح کی جو مسلط کردہ پھر باتیں ہوتی ہیں، اس کا ری ایکشن کبھی کبھی اس انداز سے بھی سامنے آتا ہے. پچھلے ایک ولاگ میں نے یہی کہا تھا کہ ہیرو اور ولن کے جو پیمانے ہیں وہ پاکستان میں تبدیل ہونے سے پہلے اس کا کوئی سیاسی حل نکالنا چاہیے، کوئی مکالمے کا اہتمام کرنا چاہیے، کوئی گرے ایریا تلاش کرنا چاہیے کہ جس کے درمیان جو موجودہ ایک سیاسی تقسیم ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ ایک الگ دنیا کی باسی نظر آ رہی ہے اور پاکستان کا جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے وہ کسی دوسری دنیا کا باسی نظر آ رہا ہے. تو اس تقسیم کو ختم کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ اپنے سوسائٹی کے اپنے ہیرو ہوں اور بالادست طبقات کے ہیرو الگ ہوں، سوسائٹی کے الگ ہوں، ان کے ولن الگ ہوں، ان کے ولن الگ ہوں. تو یہ تقسیم کی انتہائی کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایک خوفناک سطح ہوتی ہے. تو بنگلہ دیش اسی رخ پر گیا اور اس کے نتیجے میں آج بنگلہ دیش میں ایک بابا قوم تو موجود ہے، یعنی جو نیا تخلیق ہوا ہے. اور اگر شیخ حسینہ نے اصرار جاری رکھا تو ایک ملک کے اندر دو بابا قوم اور تاریخ کے دو دھارے جو ہیں وہ ایک دریا کے دو مختلف کناروں کی طرح ایک سمت میں بہتے چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.